खालिक 14 हुरूफ मुक़द्दात हैं। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या कहना है। 11 बगैर नुक्ते के हैं और 3 नुक्ते वाले हैं। एक का नुक्ता दरमियान में है जिसे नून कहते हैं, एक 2 नुक्ते हैं जो ऊपर है जिसे हाकिम होना कहते हैं, वो काफ है। नून मुस्तफा है, काफ है। और तीसरी हुरूफ मुक़द्दात में ये है, ये से यासीन है, और ये महकूमा की दलील है जनाब सैयदा 28 हुरूफ एक रिवायत में 29 के भी हैं, किसी एक साहब ने 30 भी लिख दिए, उन्होंने अर्रहमान को इसी में लगा मिला के उसने चलो जितनी है 28 कन्फर्म है कि उनके पहले ये मुक़द्दात लगाए गए। लेकिन उसमें सबसे अहम बात ये है, जितनी हुरूफ मुक़द्दात हैं कम से कम 28 सूरतों में ये आए हैं, उसमें 25 सूरतों में सिर्फ जो सूरतें मक्के में नाज़िल हुई हैं ये हुरूफ मुक़द्दात उसी में आई हैं। यानी सारे हुरूफ मुक़द्दात मक्के में आए हैं। अब एक तरफ मैं आपसे पूछा तो ये है कि मक्के में क्यों भेजा अल्लाह ने? अगर सिर्फ हर्फ थे तो ज्यादा हर्फ फिर मक्के में क्यों भेजा? 25 सूरतों में ये हुरूफ मुक़द्दात है, ये हुरूफ ये नाम है। और फिर मदीने में 3 बड़ी सूरतें और भी आई सूरतें, उन 3 में हुरूफ मुक़द्दात है। पहली है सूरह बकरा, बकरा में अलिफ लाम मीम, ठीक है। सूरह 7 आले इमरान बड़ी सूरत, अलिफ लाम मीम। तीसरी जिसमें रिसालत की गवाही है सूरह अर्राद 13वां पारा, उसमें है अलिफ लाम मीम रा, उसमें रे की आगे ज्यादा इजाफा है, बात वही है। समझ आ रही है? मैं यही कहता यही होगा। अब जनाब ये अलिफ लाम रा, ठीक है, कंफ्यूज सारी है, आवाज जाएगी, आवाज आएगी। ये मैं फिर अर्ज कर दूं कि ये हुरूफ मुक़द्दात नहीं, ये अस्माए मुक़द्दात है। इस पर मैंने पूरा एक 50 बरस का मज़मून इसी पे बेस बना के पूरा मज़मून दलीलों के साथ लिख दिया है तफसीर में कि ये हुरूफ नहीं, ये अस्मा, और उसमें दलीलें दी हैं। जनाब अली भी जब दुआ मांगते थे तो ये फरमाते थे या काफ हा या ऐन स्वा, या उसे पुकारा जाता है कोई वजूद नहीं। ये बड़ी दलील दी है, ये राज है। उसमें सबसे पहले ये जो अलिफ लाम रा है ये 5 मरतबा आया है पूरे कुरान में, 5 सूरतों के साथ है। पहली सूरत तो ये है जो अभी मैंने सूरह इब्राहिम की पहली इब्तिदा ही यही से शुरू होती है। कोई सवाल मैंने इसलिए किया लेकिन जनाब इब्राहिम के लिए जब उसकी सूरत खालिक ने शुरू की होगी तो किन के नामों से शुरू करें? और नहीं फरमाया अगर जनाब इब्राहिम ना होते वो मिन ज़ुर्रियती कौन कहे? जनाब इब्राहिम से तो ये बात नुमाया काला व मिन ज़ुर्रियती, कब जब उन्हें इमाम बनाया इम्तिहान के बाद, पहली दुआ ही इमामत के बाद बिला फसल ही इन काला व मिन ज़ुर्रियती, मेरी ज़ुर्रियत को
امام بنا دیں. اس نے کہا جناب ابراہیم علیہ السلام نے، جس نے توحید سے کہا. توحید امتحان بھی لے رہی ہے اور انہیں انی جاعلک للناس امامہ کا اعلان بھی ہو گیا کہ میں بنانے والا ہوں. میں، ہم نہیں، میں. تخصیص ہوگی، میں بنانے، بہت بڑی بات ہے، میں بنانے والا ہوں. اب یہ میں بنانے میں ہمیشہ رہے گی. اب اصول وضع ہو گیا، جو بھی وضع ہوگا میں بناؤں. کوئی دوسرا نہیں بنا سکتا. بنانے کا تصور ہی، ابھی بننے میں میں آئی ہے تو پھر بنانے میں اور کیوں آئیں گے؟ اب اسی بنانے میں اللہ نے الف لام را، اس کے بعد 2 دفعہ اس یہ الف لام را اچھا کون ہے؟ اب گویڑ کرنا ہے. چلو یہ تو اب گھر میں بیٹھے اب ہمت کریں گے کچھ تو آپ زور لگائیں گے. کبھی لگایا ہی نہیں. بالکل میں دیکھ رہا ہوں، اس کا میں بھی شامل، کبھی زور لگایا ہی نہیں ہے. لیکن الف لام میم میں تو آسانی ہو جاتی ہے کہ اس سے مراد آل محمد ہے. آل محمد الف لام میم، بات سیدھی سیدھی لگ رہی ہے. الف لام میم اب ہے آل محمد علیہ السلام. دیکھیں میں نے اسلام کا اور بھی حل کر دیا. اب الف لام را سے کیا بنے گا؟ قریب ہے. اس کا معنی ہے آل رسول. ابراہیم کی وجہ سے تو مانگ رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں. دعا کن کے لیے ہو؟ آل رسول کے لیے. الف لام را آل رسول. اس میں آگے ساتھ آئی ہے، یہاں کف لکھا ہوا ہے. کف، کف کے معنی ہوتا ہے سانس توڑنا. توڑنا دلیل ہے کہ بات پچھلی خالق نے مکمل فرما دی. اس میں کسی قسم کا کسی بھی پہلو سے کمی کا تصور نہیں. الف لام را، بات مکمل ہوگی، خالق کی بات مکمل. اب فرما رہا ہے کتابن، کتاب ہے. الف لام را کے بعد کتابن کی لفظ یہی ہے. ابھی میں بحث کروں گا. کتابن ایک یہاں آئی ہے اور ایک سورہ ہود میں آئی ہے 2 دفعہ. ایک یہاں کتابن، وہاں بھی الف لام را. کتابن، کتاب، وہاں بھی کتاب، یہاں بھی کتاب. 2 دفعہ تو آئی کتاب. 3 دفعہ آئی الف لام را سورہ یونس میں، سورہ ہود اور سورہ ہجر میں. الف لام را، الف لام را. کف، کف اسی طرح ساروں میں کف لگا ہوا ہے. الف لام را آیت الگ نہیں. الف لام میم میں آیت الگ ہے. میں نے غور نہیں فرما رہا. الف لام میم آیت ہے، کف نہیں. وہ وہاں سانس روکنا واجب ہے. بات مکمل ہو گئی. اوپر لا بھی نہیں لکھا، لا بھی نہیں ہے. سانس توڑ دینا واجب ہے. آل محمد جیسے کوئی ہے ہی نہیں. اب اس کے بعد وہاں الف لام میم کے بعد کیا ہے؟ ذالک الکتاب. لیکن یہاں کیا ہے؟ الف لام را. کتاب ایک، پھر دوسری دفعہ بھی کتاب 2، 3 دفعہ آیا. تلک آیات الکتاب الحکیم. نمبر 1، کوئی کتاب ہے جو حکیم کتاب ہے. کتاب حکیم نہیں ہوتی، کوئی وجود حکیم. آیات الکتاب الحکیم، اس سورہ یونس میں. پھر الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، سورہ یوسف.
تلک آیات الکتاب المبین، کتاب مبین، مبین کے معنی بیان دینے والی کتاب، یہ اس میں بھی آیا۔ تیسرا ہے تلک آیات، تیسرا سورہ ہجر 14ویں پارے میں، الف لام را تلک آیات الکتاب و قرآن مبین، یہ تیسری آیت تلک آیات الکتاب، یہ اشارہ کس کی طرف ہے؟ تلک کا۔ اچھا چلو میں بحث کرتا ہوں، یہی بحث انہوں نے بھی نہیں سمجھی تو آپ بھی ابھی تک نہیں انہوں نے تو لکھ دیا جو لکھا تھا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں تھوڑی سی بحث کریں گے، اور یہ پورے خمسے کا مقصود ہے، لیکن ایک ہی مہینے میں چھوٹے میں چاہتے ہیں جلدی الف لام را، تل کا والی بات پہلے کر لیں، تل کا اس میں اشارہ ہے، ذالکا جیسے اس میں اشارہ ہے، یہ دونوں بعید کے لیے آتے ہیں۔ خدا جانے ان کے کمال کتنے ماورائے عقل ہیں، جہاں اشارے بھی مکمل نہیں ہیں۔ حروف نہیں ہے، یہ دل کا جب اشارہ، دل کا اشارہ اسم ہے تو جس کی طرح مشان لائے ہوگا وہ حرف ہوں گے، وہ بھی اسماء ہوں گے، وجود ہوں گے۔ الف لام را، یہ الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ الف لام را پیچھے، تل کا کدھر جائے گا؟ پیچھے، اشارہ ہمیشہ پیچھے ہوتا ہے، آگے نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ الف لام را کتاب، اس کتاب میں انہوں نے یہاں الف لام را کا ذکر نہیں کیا، کل اس میں ہمارے نے بھی، یہ ہمارے مفسرین ہیں، انہوں نے بھی کچھ تصور وہ تو کرتے نہیں، انہوں نے نہ تو کوئی لغت لکھی ہے، خدا گواہ ہے انہوں نے کوئی لکھا ہی نہیں۔ انہوں نے جو لکھتے آئے نا پیچھے، زبخشی ایسے وہ دوسرے سیوطی ہے اور کیا کہتے ہیں ابن کثیر ہے، جلالین وغیرہ، انہوں نے یہاں کتاب کو خبر بنایا، مبتدا حاضہ کو پوشیدہ بنایا، کہ الف لام را کے بعد حاضہ چھپا ہوا ہے، حاضہ یعنی حاضہ کتاب، شاید سمجھ آ نہیں، حاضہ مبتدا کتاب الخبر، یعنی انہوں نے الف لام کو ادھر لگائے، الف لام را کا تعلق ہی نہیں ہے، کیونکہ حاضہ درمیان میں انہوں نے مقدر کر کے چھپا کے کہا، حاضہ مبتدا بن گیا، کتاب اس کی خبر بن گئی، یہ کتاب، انہوں نے یہ ترجمہ کیا، حالانکہ یہ ترجمہ ایسے نہیں ہوتا۔ اب اسے پھر میں نے کئی دفعہ یہاں دہرایا بھی، ذرا اسی کو ریوائز کریں، لیکن الف لام میم، ٹھیک ہو، یہاں آیت ہے مکمل، اس کے بعد اب آیت شروع ہوتی ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ذالک ہے۔ یہاں والے جتنی مفسرین ہیں انہوں نے جیسے تل کا انہوں نے آگے آیت کو ساتھ لگایا، اسی طرح ذالکا بھی انہوں نے کتاب کے ساتھ لگایا، اور پھر بحث کریں گے کہ انہوں نے کتاب سے مراد اب 3 جگہوں پہ کتابیں آ رہی ہیں، الف لام را میں 2 دفعہ کتاب آ رہی ہے، سورہ بقرہ میں الف لام میم کے بعد پھر کتاب، وہاں کتابون ہے، یہاں ذالک الکتاب ہے، ٹھیک ہے، یہ بحث کریں گے۔ اب جناب ذالکا جو ہے انہوں نے کتاب آگے کر کے آگے درمیان میں کتاب کے لیے لکھا قرآن، لکھا یہ وہ قرآن ہے جس میں شک نہیں، ہمارے مفسرین ہمارے شیعوں نے بھی یہ لکھا۔ اب جناب بحث یہ ہے، اس میں اشارہ پیچھے جاتا ہے، آگے نہیں جاتا، بیچ والی کرنا میں نے تجزیہ کیا، سیوطی نے، بیضاوی نے، زمخشری نے، ابن کثیر نے، جلالین نے بحث کر کے پیچھے لگاتے ہیں تو الف لام میم ہے، اور الف لام میم کے معنی ہے آل محمد، تو پھر کتاب تو بعد میں آئے گی، آل محمد کی شان بالکل سے چھیڑا ہی نہیں، انہوں نے کہا نہیں جی ذالک الکتاب، ذالک پیچھے جانا تھا، الف لام میم کی طرف سے،
انہوں نے آگے جوڑ دیا. انہوں نے کہا کہ آگے نہیں جوڑتے ہمارا کچھ بھی نہیں رہتا. پیچھے آل محمد پیچھے جائے گا تو ترجمہ یہ بنے گا آل محمد وہ کتاب ہے اسی طرح یہ دل کا بھی اسی طرح الف لام را آل رسول دل کا آل رسول آیات الکتاب الحکیم کوئی کتاب حکیم ہے یہ آیات ہے تو پھر جب آیات ہے تو بھی حرف ہے یا وجود ہے سال کے بعد یہ پہلی دفعہ بیان ہو رہا ہے کہ مقامات ہوگا نا ذہنی طور بھی ہوں گے میں کہتا ہوں ذہنی طور کا میں ہوں دل کا آیات الکتاب الحکیم جنہوں نے قرآن مرا دیا ابھی دیکھتے ہیں. نمبر 2 پھر الف لام را سورہ یوسف میں دل کا آیات الکتاب المبین یہ کتاب مبین بیان دینے والی قرآن بیان نہیں دیتا امام دیتا امام مبین وکل شیء احصیناہ امام مبین اس کتاب مبین کی یہ آیات ہے یہ سارے ہی ایک ہے کلنا محمد اس حوالے سے بھی ہمارے پاس الجزی سے آئے جو میں الف لام را دل کا آیات الکتاب ایک کتاب یہاں کے لیے آئی ہے وَقُرْآنٍ مُبِينٍ یہ کتاب کی بھی آیات ہے قرآن مبین کی بھی امام قرآن مبین بھی ہے ناطق بھی ہے خالق بھی ہے انہوں نے اب بھی حرف لکھے حرف نہیں اچھا یہاں تک بات ذرا باقی مکمل. اب ہم بحث کرتے ہیں کتاب پر. کتاب الف لام را آل رسول. دیکھیں آل رسول بہت بڑی بات ہوئی ہے آپ کو سمجھ نہیں آئی دنیا کو کہ رسول نے کتنا پابند کر دیا ان کو ایسا منفرد بنا دیا کہ قیامت تک انہوں نے بڑی کوششیں کی بڑی ساری کوششیں کی کہ کسی طریقے سے یہ اطرت کے لفظ کہیں ختم ہو جائے. رسول نے فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی احمد. اہل بیت کے ساتھ اطرت لگا کے آل رسول کو ایسا منفرد بنا دیا اطرت میں زوجہ آتی ہی نہیں. نتیجہ کیا نکالیں گے؟ نتیجہ بھی نہیں. اطرت میں جب زوجہ نہیں آتی زوجہ نہیں آتی تو پھر مانو رسول کی بیٹی ایک ہے. جس میں سے رسول کی خوشبو آئے. دیکھیں کتاب بحث کرتے ہیں. الف لام را آل رسول کتاب. اب انہوں نے کتاب سے کیا مراد لیا؟ قرآن. اللہ کہہ رہا ہے کتاب. ہم نے قرآن بھی دیکھتے ہیں قرآن ہے یا نہیں پہلے ترجمہ کر لیتے ہیں پھر آپ کو معلوم ہو جائے. الف لام را آل رسول یا اطرت اہل بیت ایک ہی بات. اطرت اہل بیت کتاب کتاب ہے. ٹھیک ہے. انزلناہ الیک
میرا حبیب ہم نے اسی کو ہو گیا الف لام را، اس آل رسول یا اطرت اہل بیت کو ہم نے تیری طرف نازل کیا۔ بہت ساری گل کرنے اطرت مانے یہ الف لام را آل رسول، آل رسول میں دیکھیں رسول کی طرف ہم نے تیری طرف نازل کیا، نازل کیا۔ یقین کرے آل رسول کی لفظ زندگی بھر نہ بن سکتی اگر سیدہ نہ ہوتی۔ یہ مرکز ہے اور دن ہے۔ سیدہ کیا خادم رسالت بھی ہے اور جناب علی بھی اس میں شامل ہے۔ اب آل رسول میں آگے جب آگے نا تو بی بی پاک کا تصور 12 مکمل ہی نہیں ہوتی، 11 تو بیٹے ہیں بی بی کے، جو امام ہیں بیٹے ہیں 11، پھر ایسی فاطمہ کہاں سے لائے گا تم؟ جس کا ایک بیٹا نہیں، جس کا ایک بیٹا تھا وہ مریم بطول ہو جائے، جس کے 11 معصوم ہوں خدا جانے وہ جس کے 11 بیٹے امام ہوں اسی کو ام ابیہا کہتے ہیں۔ باپ سے بھی نہ آتے جب تک فاطمہ نہ ہو، فاطمہ نہ ہوتی تو 12 امام بن ہی نہ سکتے، نظام تو بھی امامت سے چلا۔ رسول تک علی تو آ گئے لیکن آگے 11 امام کہاں سے آئیں؟ اس کی مرکز کون ہوگی؟ سیدہ۔ اسی بنا پہ سیدہ پاک ہے ام ابیہا، یعنی بی بی کا آنا ہی دین کے نظام کے چلنے کا نام فاطمہ ہے۔ نہ 12 مکمل ہو گئے۔ اب یہاں الف لام را اطرت اہل بیت یا آل رسول سمجھ آنے گے نا؟ اللہ نے فرمایا کتابن، ٹھیک ہے، یہ کتابن جو ہے یہ اس مبتدا کی خبر واقع ہو رہی ہے۔ اچھا میں ترجمہ کر دوں میرے خیال، الف لام را آل رسول کتابن اللہ کی ایک کتاب وجودی ہیں، انزلناہ الیک، میرا حبیب ان کو ہم نے تیری طرف بھیجا، میں نے نہیں۔ اب اس سال میں رسول بھی شریک نہیں ہے، منفرد ہو گئی توحید۔ اب جب توحید اپنی عظمت بیان کرے کوئی شریک نہ ہو پھر ہم کہہ سکتا ہے یہ شمول مساوات کے لیے آتا ہے۔ ہم یہاں ہم میں شمول مساوات نہیں، شمول مساوات یہ ہے کہ بہت ساری میں مل کے پھر ہم بنتی ہیں۔ یہاں انزلناہ الیک، یہ آل رسول حبیب ہم نے ہی بھیجا ہے، کسی کا یہ تصور ہی نہیں کہ کوئی بنا کے بھیج سکے، یہ سارا ہمارا نظام ہے۔ ہمارا جب ہمارا نظام ہے تو علی تو بلا فصل ہو گئے، کسی کے بنا ہے کون بنے گا؟ یہ بھی بتا دیں ہم ہی بناتے ہیں، کوئی دوسرا نہیں بنا سکے گا، ختم ہو گئی بات۔ کتاب، یہ کتاب ہے انزلناہ الیک، ہم نے ان کو تیری طرف نازل کیا، کیوں؟ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اب اپنے رب کے اذن سے، چونکہ ہم نے بھیجا ہے، اذن یہی ہے کہ بھیجا ہے، کیا کر تو لوگوں کو ظلمتوں سے نکال کر نور کی طرف جب تک یہ نہیں مانے جائیں گے ظلمت ہی ظلمت ہوتی ہے۔ اور تعلیل کا ہے لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، تاکہ تو نکال کر لے جائے کن کو؟ لوگوں کو ظلمتوں سے، ظلمت کے معنی گمراہی سے، گمراہی سے خوش ہو جاؤ،
اب کوئی دلیل دیتے گمراہی سے نکال کر کس تک لے جائے نور، اور نور تک لے جانے کا ذریعہ اطاعت اہل بیت آل رسول کا مرکز کون ہے؟ علی۔ جب تک علی کو ولی نہیں مانیں گے باقی کیسے مانیں گے؟ پھر طے ہو گیا ولایت علی ماننے والا گناہگار تو ہو سکتا ہے مگر گمراہ نہیں ہوگا۔ سارا نظام تو دین کا اسی بی بی سے چل رہا ہے، تو پھر چار کا تصور کہاں سے؟ یہ دلیل ہو کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ تو نکالتا رہے اپنے دین کی تکمیل تک۔ اب آپ یہ مکی صورت مکے میں ان مکے والوں کو تو نکالے کس کے لیے؟ اب دلیل ایک نمونہ ہو گیا۔ اب کوئی گمراہی سے نکل کر نور تک تب جائے گا جب تک کہ اس کے عقیدے میں آخر رسول کدھر لے جائے؟ نور کیا ہے؟ الی صراط العزیز الحمید، وہ اس اللہ کا راستہ ہے جو غالب بھی ہے حمید بھی ہے۔ حمید ہی دلیل ہے، کوئی حمد ہیں کرنے والے جن سے حمید بنتا، حمید بنانے والے کون ہیں؟ انہوں نے حمد کی وہ حمید کہلائے، انہوں نے دین میں نصرت کا تصور دیا یہ عزیز کہلائے۔ جناب سیف سجادیہ کی پہلی دعا کیا ہے؟ الحمدللہ الاول بلا اول کانا قبلہ بل آخر بلا آخر یکون بعدہ۔ حمد ہے اس اللہ کی، اور حمد پر الف لام جنس کا ہے، جو جنس سے حمد ہے اسی کے لیے ہے۔ پھر نہیں جنس سے حمد، جنس استغراق نہیں، تخصیص نہیں، جنس سے حمد، جو حمد کی جنس میں آ جائے، جو بھی شاید اتنی سی بھی آ گئی نا۔ پھر حمد وہ لفظ ہے جس کا ترجمہ تعریف نہیں، تعریف خود عربی ہے، جس کا ترجمہ احسان نہیں، احسان خود عربی ہے، جس کا ترجمہ مدح نہیں، مدح خود عربی ہے۔ لغت میں حمد کا ترجمہ ہی حمد ہے۔ ضروری ہے حمید تب بنے گا جب 14 پہلے بنا لے۔ محمد ہے آخری اب کی جو آن ہے پھر الف لام را کیا ہوا ہر کوئی دلیل یہ دی جا رہی ہے کیونکہ یہ موضوع تو چلے گا نا ابھی پورے پاکستان میں دنیا میں چلائیں گے اس کو۔ اچھا لگ رہا ہے جس سے جناب اس کا دلیل کمزور ہو مجھے بتانا، یہ پہلی دفعہ میں بیان کر رہا ہوں، اسی لیے میں نے کہا یہیں سے شروع کرنا، رات میں نے کہا یہ پڑھے گا، حالانکہ پروگرام میرا کچھ اور تھا، میں نے کہا نہیں یہ پڑھیں گے۔ الی صراط العزیز الحمید اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، دوسری ہے فی الارض وویل للکافرین من عذاب شدید، جنہوں نے ان کا انکار کیا انہی کے لیے شدید اگلی گل بہت کچھ ہے لیکن بولے بیان کریں۔ الذین تیسری آیت الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے انکار کیا یہ آخرت کے مقابلے میں دنیا سے محبت رکھتے ہیں۔ یستحبون استفعال بابا طلب کے معنی میں یہ دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، دنیا کو ترجیح دیتے ہیں آخرت پر،
یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، آخرت کے مقابلے میں دنیا کو پسند کرتے ہیں. وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کی راہ سے ہی تو لوگوں کو روکتے ہیں. راستہ ہے وہ حرف نہیں ہوتا ہے، فرماتا ہے نحن سبیل اللہ. کیا بات، واہ 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 واہ. وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، ایک ہے آواجہ آتا ہے، این پر زبر، ایک ایوجہ آتا ہے. اس کی لغتیں میں نے ساری لکھ دی. آواجہ وہ کجی ہے کہ جو غور و فکر کریں پھر سمجھ آئے. ایوجہ کہا اچھا، آواجہ نہیں. ایوجہ وہ ہے دیکھتے ہی پتا چل جائے کجی ہو گئی ہے، علی خلیفہ نہیں ہے. یبغونہا عوجا اولئک فی ضلال بعید. یہ بہت، یہی لوگ اولئک بنے، کتنا ذکر ہو گیا. فی ضلال بعید، یہ بہت بڑی دور کی گمراہی میں ہے. دور کا کیا مطلب؟ دور کی گمراہی کا معنی ہے کہ اب یہ پلٹ سکتے ہیں. کتاب الف لام را آل رسول یا اطرات اہل بیت کیا ہے؟ کتاب. قرآن یہ کہے، ٹھیک ہے، تلکا سے بھی یہی مراد ہے. تو جب یہ محمد و آل محمد مراد ہے، ان کو اللہ نے کیا کہا؟ کتاب. یہ کتابیں وجودی، علمی وجودی، کلی الہیہ، یہ وجودی علم. ہم کہہ رہے ہیں کتاب سے مراد محمد و آل محمد نہیں، ٹھیک ہے، قرآن نہیں. کیوں؟ اب دلیل شروع چاہیے. اب دلیل ذرا ہے مشکل. وجود ہمیشہ، ہر وجود کے چار وجود ہوتے ہیں. چار وجود. ایک ہوتا ہے وجود ملفوظی، لفظی، میں بولا، یہ بھی ایک وجود ہے جو آپ تک پہنچ رہا ہے. اسے کہتے ہیں لفظی یا ملفوظی، ٹھیک ہے. وجود، یہ بھی وجود. دوسرا ہوتا ہے وجود کتبی یا مکتوبی، ایک اور سے وجود مکتوبی، لفظی میں مکتوبی. اسی پہ بحث کرنی ہے. وجود مکتوبی، کتبی، کاف کا شرح، کتبی لکھے ہوئے وجود کتبی. تیسرا وجود ہے وجود ذہنی، جو ذہن میں آتا ہے اس کو بھی وجود کہتے ہیں. چوتھا ہے وجود حقیقی. اب جب وجود ہے، چار وجود ہے، غور کرنا. اسی علم کلام کی بحث اس فلسفے میں یہ میں نے لکھی ہوئی ہے. جب وجود حقیقی چار وجود ہیں تو اللہ نے کتاب کہا. اب دیکھتے ہیں کتاب کیا ہوتی ہے. کتاب کیا ہوتی ہے، پھر پتا چلے گا انبیاء اور 14 کے علم میں فرق. ان کو لکھی کتابیں ملی، یہ پڑھتے گئے قرآن بنتا. اب یہاں سے تو پتا لگی. جناب وجود کتبی جو کتاب ہوتی ہے نا، کتاب، یہ شروع کر دیا. اچھی گلا نہیں سمجھ، بہت اچھی بات ہے. علم الاشیاء کے وجود کتبی کو کتاب حاوی ہوتی ہے. کتبی کو، مکتوبی کو، یہ لکھا ہوا ہے. اس مکتوبی علم کو کتاب حاوی ہوتی ہے، ذہنی کو حاوی نہیں ہوتی، خارجی کو حاوی نہیں ہوتی.
حقیقی کو حاوی نہیں ہوتی، ملفوظی تو حاوی، مکتوبی حقیقی ہے ہی نہیں. کیا کہنے کل سمجھا؟ یہ تینوں وجود تب ہے جب حقیقی ہو. حقیقی کی وجہ سے یہ وجود بنی، ورنہ حقیقت میں یہ مجازی وجود ہے، حقیقی نہیں. یعنی قرآن میں جو علم ہوتا ہے وہ مجازی ہوتا ہے. حقیقی علم ذات عالم میں ہوتا ہے. حقیقی علم کتاب میں نہیں. کتاب میں کیا ہوتا ہے؟ مکتوبی. مکتوبی کون سا علم ہے؟ حقیقی نہیں، خارجی نہیں، ذہنی نہیں، حقیقی نہیں. حقیقی علم کا تعلق ذات عالم سے وابستہ ہے. کتاب میں حقیقی علم نہیں ہوتا، مکتوبی علم ہوتا ہے، جو لکھ دیا وہی. اب پتا لگے گا کہ تورات کو کس نے لکھا، لکھنے والے کو نہیں اگر علم حقیقتاً صفت ہے ذات عالم کی، نہ کہ کتاب کی. اس کو مکتوبی کو جو ہے نا حاوی ہوتی ہے. اسی لیے اللہ نے قرآن میں یہ کہا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. ہم نے سورہ یاسین گن کر ہر شے کو احصا کر دیا ہے اس امام میں جو اس کتاب کا بیان دے رہا ہے. کتاب مبین بھی امام اور امام مبین بھی. ساری جا کی تفسیریں دیکھیں تمام ہمارے بھائیوں نے، اور ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے، انہوں نے امام مبین سے کتاب مراد لیا. اس آیت میں کتاب ہی وہ کہتے ہیں، کتاب مراد ہے، امام نہیں ہے. کتاب موسیٰ امام عمر اس پر ادھر بحث نہ کی، پھر وقت زیادہ ہو جائے گا. تو انہوں نے یہاں کتاب مراد لیا، امام کی جگہ کتاب. انہوں نے ہماروں نے بھی پھر امام کی جگہ راستہ بھی مراد لیا ہے. جو تو اصحاب مدین اور ان کے درمیان میں شعیب کی تھا، ان کو انہوں نے وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ. اچھا ادھر نہیں جاتے، آپ پریشان ہو رہے ہیں میرا. اب جناب یہ جو ہے میں کیا کہہ رہا ہوں کہ یہ امام سے مراد انہوں نے کتاب لیا. امام سے مراد کتاب نہیں. امام کے پاس حقیقی علم ہوتا ہے، جہاں حقیقی علم ہو وہ ذات عالم کے لیے ہوتا ہے. کتاب میں صرف مکتوبی علم ہوتا ہے، حقیقی نہیں ہوتا. حقیقی علم ذات عالم میں ہوتا ہے. اس لیے اللہ نے امام مبین کہا. امام وجود کا نام ہے، امام کا نام کتاب نہیں، کتاب مبین نہیں. وہ تو وضع ہو گئی. امام کے لفظ وضع ہی امام کے لیے ہے، جیسے اللہ کی لفظ وضع ہی اللہ کے لیے ہے. امام کی لفظ وضع ہی امام کے لیے ہے. وضع کسے کہتے ہیں؟ تخصیص علمی. علمی کیا مطلب؟ اس کا وضع کا یہ معنی ہے کہ ایک لفظ، دو لفظ ایسی مشترک ہوں، دو چیزیں، جب ان میں سے ایک لفظ بولی جائے دوسری خود سمجھ جائے. اسے واضح عین وضع کہتے ہیں. اسی لیے اول بیت میں پتہ نہیں کیا کیا کہا ہے وہ جہل الناس میں. جنہیں لغت کا پتہ ہی نہیں ہوتا. وضع وہ ہوتا ہے کہ دو لفظ ایسی ایک معنی میں مشترک، ایک کو بیان کیا جائے دوسری خود سمجھ جائے. اب آپ میری طرف دیکھیں، ٹوپی
میں نے کہا ٹوپی، ٹوپی ایک لفظ ہے، تو اس سے کیا سمجھا جائے؟ سر، ٹوپی بن نہیں سکتی جب تک پہلے سر خاص ہو گئی ہے ٹوپی کے لیے۔ امام کے لفظ مخصوص ہے، امام کے لیے، کتاب کے لیے نہیں۔ اللہ کی لفظ مخصوص ہے، اللہ کی سمجھا؟ جب آ گیا تو اب یہ لفظ جو کتاب ہے، کتاب امام سے مراد کتاب نہیں، کیونکہ کتاب میں مکتوبیت نہیں ہوتی۔ پھر علماء نے پھر ایک بحث لکھی، انہوں نے فرمایا کہ ایک ہوتا ہے علم کل شے، علم کل شے، ہر شے کا علم، ہر شے، لیکن شے میں کہہ رہا ہوں، ہر شے کا علم، اور ایک ہوتی ہے حقیقت کل شے، شے کی حقیقت تو ہوتی ہے، علم کل شے، ایک ہے حقیقت کل شے۔ دیکھیں کتاب میں کل شے یہ آ سکتا ہے، لیکن کتاب میں حقیقت کتاب ضرور کہہ سکتی ہے کل شے، حقیقت کتاب میں نہیں آتی، حقیقت امام کے پاس ہوتی ہے۔ اللہ نے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہر شے کو ہم نے گن گن کے رکھ دیا ہے امام مبین میں، نہ کہ کتاب میں۔ علم شے ہوتا ہے مگر حقیقت شے کتاب میں نہیں ہوتی، جب کتاب میں حقیقت شے نہیں ہے پھر اس کی ہدایت کا پہلو تو کمزور ہے۔ پھر مان لو کتاب اکیلی کافی نہیں ہے، آگے جو قرآن ہے، قرآن حادی یہ بھی ہے، لیکن اس کی ہدایت ایک طرح کی ہے۔ ہدایت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے اراءۃ الطریق، راہ دکھانا، دوسرا ہے ایصال الی المطلوب، منزل تک پہنچانا۔ قرآن راہ دکھاتا ہے، منزل تک نہیں۔ آل محمد وہ ہے راہ بھی دکھاتے ہیں۔ لے جائیں گے یا وجود ہوگا؟ یہ حروف مقطعات نہیں، اسماء مقطعات، اشاروں والے، رازوں والے نام۔ تو پھر وہ آپ کا کنسپٹ پچھلا تو چلا گیا، اس لیے یہ کیا ہے؟ نام ہے، اسی لیے اس کو احسا کہا۔ احسا، الف صاد الف ای حلوے والی، ہوں تو خوش ہو گئے، شکر ہے شکر، مولوی ہوتے تو اور خوش ہو گئے۔ تو اب جناب وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ اب دیکھیں احسا کیا ہوتا ہے؟ الف صاد ہے، یہ الحمدللہ شادی یہ بات پاکستان میں اس کو میں نے اجاگر کیا ہے۔ احسا، احسا کے معنی ہوتا ہے، ایک ہوتی ہے گنتی، 1 2 3 4 ایک گنتی ہے، ایک ہوتا ہے احسا، جہاں گنتی جا کے ساری مکمل ہو جائے اسے احسا کہتے ہیں۔ گنتی کے ظرف کو احسا کہتے ہیں۔ اجے نہیں سمجھتے؟ ہاں گنتی کے احسا، احسا مانے جہاں جا کے وہ ایک جگہ جمع ہو جائے، اکٹھی ہو جائے، اس کو کہتے ہیں احسا۔ اللہ نے احسا کی لفظ امام کے لیے فرمائی ہے، کتاب کے لیے نہیں۔ دیکھیں احسا کی لفظ کتاب کے لیے نہیں آئی، احسا ہمیشہ امام میں ہوتی ہے، پھر کتاب امام سے مراد کتاب کبھی ہوگی نہیں۔
خاتمہ کیا بے ربط ہے، صحیح نہیں ہے، کیونکہ احسا کی لفظ امام کے لیے وجود کے لیے ہوتی ہے. کیوں؟ اب اس کی مثال میں نے بھی دی اور لکھی بھی ہے علماء نے، بڑے بڑے خاص علماء نے، ہر ایک کو تو پتہ ہی کوئی نہیں سے. احسا کے کیا معنی ہے؟ میں نے میرے خیال یہاں شاید بیان کیا ہو، آپ کی مجالس میں یقیناً کیا ہوگا. میرے پاس 100 روپے، 100 روپے، اب میں نے انہیں 100 روپے میں سے 1 روپیہ لیا اور جا کے صندوق میں یا بٹوے میں یا پرس میں ڈالا، تو میں نے کہا ایک. ان سے خیال کریں. اب یہ جو ایک ہے نا، ایک یہ تو گنتی ہے، نوٹ کیا ہے؟ اصل. دیکھیں اس بٹوے میں یا صندوق میں گنتی بھی گئی اور گنتی بھی گئی اور اصل بھی گئی. آپ ڈالتے جائیں گے گنتے جائیں گے، ڈالتے جائیں گے گنتے جائیں گے، ڈالتے جائیں گے گنتے جائیں گے. گنتی بھی جا رہی ہے، اصل بھی جا رہی ہے. 100 تھے میرے پاس، 100 آخری جو ڈالا 99 ڈالا، پھر 100 ڈالا، 100 بھی اندر چلا گیا. گنتی بھی اصل بھی، میرے پاس صرف گنتی رہی. اصل امام کے پاس اصل بھی ہے، گنتی بھی ہے. اب ہمارے پاس کیا ہے؟ گنتی. دیکھیں گنتی میں گڑبڑ ہو سکتی ہے، اصل میں نہیں ہوتا. وہاں بھول کا تصور ہی نہیں ہوتا. اس لیے امام کے سینہ پاک میں اصل گیا، اصل. تو پھر کتابن سے مراد کیا؟ امام مبین ہے، کتاب مبین ہے. تو پھر الف لام را کتاب ہے، کتاب. حرف نہیں وجود ہے، وہ وجود کون ہے؟ امام مبین. یہی وجہ ہے جب سارا احسا اللہ نے کر دیا امام مبین میں، اب رسول سے کہا رسول سلونی کا دعویٰ تو نے نہیں کرنا. نہیں تھی، یہ کتنے کتنے علوم کی دلیلیں بن گیا. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. اب امام کے سینہ اقدس میں اصل بھی ہے اور گنتی بھی ہے. تو پھر کتاب سے مراد اس میں صرف کس کا گنتی کا علم ہوتا ہے. کل کی لفظ آئے گی، وہ مکتوبی احسا ہوتا ہے، حقیقی نہیں، حقیقی وجود امام میں ہو. جب الف لام را کتاب ہیں تو پھر مانو وہ امام ہے، کتاب ہے. اسی لیے جب اللہ نے کہا ایک کافی گواہ تیری رسالت کا کون ہے؟ اللہ. شہیداً بینی و بینکم، دوسرا کون ہے؟ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. کتاب کا نہیں، اس کے بارے میں کچھ چھپا دیا گیا. جب تک قیامت آ ہی نہیں سکتی جب تک کہ بارواں ہمارے مذہب کی دلیل ہوگی. یہی وجہ ہے. ایک شخص ہے، ایک ہزار دفعہ بیان کیا، آسان بیان کرتے، ایک مشکل بھی سناتے. جو ابن درہم ایک دہریہ ہے، اس نے گوبر کے اوپر پانی ڈالا تو کیڑے نکلے، کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں. ہوتے ہیں؟ میرے خیال یہاں نہیں ہوتے. میرے خیال ڈنگر گوبر کرے کر.
اچھا شکر ہے. اب جناب یہ ہوا کہ جب کیڑے نکل آئے تو جو اس کے ہماری بیٹھے تھے اس نے کہنے لگا ان کیڑوں کا خالق میں ہوں. کہنے والے کو احساس ہوتا ہے میں صحیح کہہ رہا ہوں. یہ تو کہتے بسم اللہ تو ٹھیک ہے. آگے وہ بھی تو بسم اللہ والے ان کو نہ تھوڑا لے گی نہ دے گی. مریدہ نمے پرند پیرا نمے پرند مریدہ میں پرند دونوں ہی کرنا. مرید اٹھاتے ہیں پیروں کو. سمجھا یہ اس نے بات کی ہے یا نہیں کہ مریدوں نے اٹھانا. وہی مریدوں والی باتیں آپ ساری ہم لیے پھر رہے ہیں. اس نے کہا ان کیڑوں کا خالق میں ہوں. آخر اسے اطمینان دل ہی نہیں ہوا. وہی کیڑے اٹھا کے چھٹے امام علیہ السلام کی خدمت میں آئے. آ کے بیٹھا خوش ہو کے کہتا ہے دہریہ سمجھ کے اللہ. اس نے کہا صحیح ان کیڑوں کا خالق میں ہوں. میرے چھٹے امام نے فرمایا اگر بات دور تک جا رہی ہے جب بات توحید کی آتی ہے حفاظت کرنا امام کے لیے واجب. وہ خیال کرا ہے جن پر توحید کا ثابت رکھنا واجب ہے وہ خود دعویٰ کریں گی کہ ہم اللہ خدا کے لیے. کیوں ایسی بات ہے تصور ہی نہیں. نے فرمایا تو کہہ رہا ہے تو خالق ہے. اس نے پھر دوہراتے جلا تو تھا تبھی تو امام کو نہیں مانا. اچھا سرکار نے فرمایا اگر تو ان کا خالق ہے بتاؤ ان میں نر کتنے ہیں. یہ مجھے معلوم نہیں. حسن عبدال کا خالق. اب جناب سرکار نے فرمایا اچھا دیکھ کے بتا ہر کیڑے کا وزن کتنا. یہ بھی فرمایا تو حکم دے ان کو تیرے حکم کی سمت میں ادھر میں تو زبان ہی نہیں تھا. امام نے فرمایا سن مجھے معلوم ہے نر کتنے ہیں. ہر ایک کا میں وزن بھی جان حکم دوں تو چلنا بھی شروع کر دی. یہی سے پہچان جس نے ہمیں ایسا بنا کے بھیجا ہے. جناب رسول تو یہ کہ اللہ تو نہیں ہے اجبی کہتے نہیں ہے کہتے ہیں کون سمجھا اور خدا خیال کی کرو اس کا جو آگے نتیجہ ہوگا. میں تفسیر میں نے ایسے انڈر لائن کیے سرخ لائنوں میں پریشان ہو جائیں گے. اسی پہ ایسی تہمت لگانا خصوصاً ایسی بہت بڑی بات ہے. صحیح چھٹکارا نہیں ہے. اچھا جناب اگلی گل نہیں چھٹکارے کی اگلی گل صحیح بھی ہے چھٹکارے تک کافی ہے. یہ بہت باریک باتیں ہیں بہت احتیاط سے بات کرنی پڑتی ہے. سرکار دو عالم تشریف رکھتے ہیں جناب علی آ گئے. رسول اٹھے اور اٹھ کر سلمان بیٹھے ابو ذر بیٹھے مقداد بیٹھے سارے صحابہ بیٹھے. یہ وہ ہے خدا کا ایسے جو جناب علی کو ایک لمحے نہ نظر آئے برداشت نہیں ہوتا تھا. جناب علی سے ایسے بے فالحانہ یعنی ہر وقت تصورات میں اگر ایک سیکنڈ کے لیے بھی تصور ادھر ادھر ہو جائے یعنی ان کی عبادت ہی فکر ہے. یہ نہ ہوتی تو اب ہم ایسے واقعات کو تجزیہ کیسے کرتے ہیں. کوئی گہرائی میں بات چلے گی تو پھر ہوگا. جناب علی ہے رسول خدا نے فرمایا علی اور قریب آ جاؤ. قریب آئے تو سرکار نے ایسے
ایسے اگر میں کہہ رہا ہوں وہاں ایسے کا تصور تو کیا ہو سکتا ہے؟ اب کیا کریں؟ یہ اذن فاوا کہلاتی. اگر ایک بات کرنے میں کوئی ایسی بات درمیان میں کہہ بھی دی تو گناہ نہیں ہوگی. جناب علی جو رسول خدا کے جسم پاک میں ضم ہونا شروع ہو گئے. یہ دکھانا تھا تو کچھ تصور ہمارا آگے بڑھے گا. دیکھتے دیکھتے کہ اب سلمان ابو ذر دیکھ لیں جناب رسول خدا جانے مشیت ہی تو یہی ہے. اللہ جانے یہی مشیت ہو جائے. سمجھنے میں یہ تو مشیت اللہ کہ یہاں تک کہ جناب علی رسول خدا کے جسم میں بالکل گم ہو گئے. صاحب کتاب لکھتے ہیں قریب تھا کہ ان کی روحیں پرواز کر جائیں. یہ حالت ہوگی. ہمارے جیسے والا تصور نہیں ہے. کیوں کہ شاید مشیت الہی یہی ہو. حالانکہ یہ تو جو کمالات مشیت ہے وہ تو صحابہ تو اتنے نہیں جانتے تھے. یہ تو مشیت خود ہے. بے شک یہ خود مشیت. بسم اللہ کٹھے بیٹھنے سے مشیت کا راز تو انہی کے پاس رہتا ہے. سر وہ ہوتا ہے کہ جو کھل ہی نہ سکے. یہ وہ سر اللہ ہے. راز بھی ہیں ایسے راز کبھی بیان ہی نہیں کرتا. خدا جنو سر اللہ میں یہ ایک سر یہ بھی ہو. ادھر جب ان کی حالت غیر ہوئی تو رسول نے فرمایا اینا قیوم الاملاک. کہاں ہو اے علی جو تمام کائنات کو قائم رکھنے والے. اینا قیوم الاملاک اینا مدبر الافلاک. اخلاق کو تدبیر میں لانے والے. اینا حقیقت الموجودات. اینا مبدأ الکائنات. اینا اینا بغضہ عذاب علیم. اینا حبہ جنات النعیم. اینا لحمہ لحمی دمہ دمی نفسہ نفسی. رسول جب یہاں تک پہنچے سامنے سے علی علیہ السلام مسکراتے ہوئے آ کے کہتے ہیں لبیک لبیک. کریں گے اور بہت ساری بحثیں علم کلام کی میرے پاس محفوظ ہے. کتابوں کی قسمیں کتنی ہوتی ہیں قرآن کی کوئی چار ہوتی ہے. اس کو اور بھی آگے لے چلیں گے انشاءاللہ. تو یہ اتنی وقت تک اتنا ہے کہ یہ حروف نہیں تاکہ آپ ذہنی طور پہ کچھ تو آپ تک پہنچی. آدھا گھنٹہ پونا میں نے لگایا ٹیپ اس لیے کروایا کہ دل کر کبھی سن بھی لیں کسی کو سنا بھی دیں تاکہ پتہ چلے کہ ہم کتنے غالی ہیں. جناب سیدہ پاک کے مسائب کے لیے میں بالکل سیدھے مسائب میں زیادہ وہ نہیں پڑھتا. سیدھے مسائب. رسول پاک کا وقت آخر ہے. تمام گھر والے سرکار کے چارپائی کے سارے کھڑے ہوئے ہیں اور پائنٹی کی طرف جناب فاطمہ زہرا بیٹھی اور بابا کے پاؤں دبا بھی رہی ہے. روایت میں کبھی کہتی یا بتا ہے بابا. اے بابا کہتی مدینے کی زمین ہلنا شروع کر. خدا جانے کتنا زور تھا اس روایت میں کہ اسی دوران اور یہ روایت سن چکے. روایت میں کہ ایک دروازے پہ شخص آیا اس نے تقربات کیا میں حضور سے ملنا چاہتا ہوں. پاس بی بی نے کہنا بھیجا یہ رلانے کے لیے یہ جانتے ہیں کون آیا کون نہیں آیا. سارے بہتر جانتے ہیں. بی بی نے فرمایا انہیں کہا بابا ابھی آرام میں آئے جب اٹھیں گے پھر ملا دیں گے. لیکن اس نے پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر اس نے یہ دستک دی.
तो बीबी ने फिर यही कहना भेजा, बाबा आराम में है। जब तीसरी मर्तबा दस्तक दी ना, खुदा जाने ये राज़ इलाही है, वो जाने उनका काम कि बीबी के गरम गरम आंसू खुदा जाने रसूल इस हालत में उठ के कहते हैं, मेरी फातिमा पाराए जिगर मेरी जिंदगी में रोना शुरू कर दो। बाबा एक आरामी खड़ा है, लेकिन रुलाने से भी ये जुमले मुतदाद हम कह रहे हैं। खड़ा है, वो मिलना चाहते, उसे कहा भी है लेकिन वो रुका नहीं। रसूल की चीख निकली, फातिमा ज़हरा सब्र करो, ये आरामी नहीं, ये मलकुल मौत है, उसे इजाजत दो, तेरे दरवाजे की इज्जत की भी समझ आ गई है, दरवाजे की इज्जत करो। मलकुल मौत जो कभी भी रुकने वाला नहीं, इज्जत दरवाजे की इज्जत में रुका। एक लफ्ज कहूँ, जब ये दरवाजा गिरा बीबी की रिवायत में चिल्ला के बीबी ने कहा, फिजाज मुझे संभालो। अल्लाह अकबर। अंधेरे में जब जसद उठा सैयदा अजर को तो जनाब अली ने कहा, हसन जसद के नीचे कौन है? मैं कहूँगा मौला ने फरमाया, हसन पहले घर छोड़ के आओ। जब छोड़ आए तो हसन ने पूछा, देखे पूछा हमें तक बात पहुँचाने के लिए, बाबा क्यों भेज दिया? मेरे अली ने रोके कहा, हसन मैं गवारा नहीं करता, मेरी बेटी के कद पर मदीने वाले की नजर पड़े। मौला आज तो मौजूद है, यही ज़ैनब है बाजार। लोग इशारा करके कह रहे यहाँ से ही ज़ैनब बीबी का जसद उठाया रात के अंधेरे में, जब उतारने लगे ना लहर में। अब यहाँ रिवायत है कि 2 हाथ लहर से यही बाबे मसाइब है, बस हाथ देखे ना अली ने चीखे नहीं, पहचान के कहा, अस्सलाम वालेकुम या रसूल अल्लाह। वाला जो अमानत दी थी उस वक्त जख्मी नहीं, सैयदा मेरे घर आके जख्मी हुई। सैयदा खुद बताएगी कि अली किन के तकलीफों से जनाब अली गुजर रहे हैं। अल्लाह